रजब इतना बड़ा महीना, रहमतों वाला, बरकतों वाला, अपनी हाजात, अपनी दुआएं जितनी मांग सकते ये मांग लो। रजब एक नॉर्मल मंथ नहीं है। रजब जब आता था सरकार के जमाने में तो अल्लाह के रसूल एक मुनादी दिलवाते थे मदीने मुनव्वरा में। एक शख्स ऐलान करता फिरता था कि रजब का चांद हो गया, रजब का चांद हो गया। इसका प्रिपरेशन करवाते थे कि देखो रजब आ गया। रजब जन्नत में एक नहर का नाम, एक रिवर का नाम, जो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है। हर वो मोमिन इस नहर का पानी पिएगा कि इस महीने में कसरत से जो अमाल बताए गए वो इस्तगफार है। नॉर्मल डेज में आप मिसाल के तौर पे कोई एक दफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह बोलता है तो हो सकता है एक गुना उसका माफ हो। मिसाल दे रहा, रजब में एक इस्तगफार का 70 गुना सवाब है नॉर्मल डेज से। इस महीने के जो मेन अमाल है उन अमाल में सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया गया वो है इस्तगफार, कि तुम इतनी इस्तगफार करो, इतनी मर्तबा सॉरी बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बंदों को बोलो, अल्लाह बोल रहा उसको बोलो। इसलिए बोलो कि तुम्हारा एंड ऑफ रजब तक तुम इतने क्लीन हो जाना, रिफाइंड होने का महीना है, इतने क्लीन हो जाना कि तुम्हारा कोई गुनाह ही नहीं रहना, कि जब शाबान आए तो वो रहमतुल लिल आलमीन का महीना, सरकार का महीना, तो मुकम्मल रहमत तुम्हारे पास आ जाए। इसलिए कि गुनाह की वजह से रहमत खुदा हमारे पास नहीं आती। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे सगीरा और कबीरा दोनों को माफ कर दे। कसरत से बोलो, रात में बिस्तर पे सोने से पहले भी 100 मरतबा पढ़ते, 100 मरतबा पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम्स बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आपको अंदाजा नहीं है, हम तसव्वुर नहीं कर रहे, हम सोच रहे नहीं कि ये कितना बड़ा सवाब है। इस्तगफार कसरत से करने से मरने के बाद भी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो गुनाही का तो है, गुनाही का तो हमारा प्रॉब्लम है। अगर गुनाह ज्यादा रहेंगे तो फिर तुम्हारी लहद अंधेरी रहेगी। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लहद में रोशनी हो, आप ये चाहते हैं कि आपकी लहद में नूर आ जाए, आपकी लहद ब्राइट हो जाए, आपकी ग्रेव बढ़ जाए, इसलिए कि दोस्तों वी डोंट नो कि आइंदा रजब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइंदा शाबान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितनी इस्तगफार कर सकते इस्तगफार कर लो। ये बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमको दिया कि हम कसरत के साथ इस महीने में, आज 2 ही है, पूरे 28-27 दिन आपके पास है, रोज मिनिमम एक तस्बीह जरूर इस्तगफार की पढ़ना। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप वजू करके मुसल्ले पे बैठ के क़िबला रू हो के इस्तगफार करो, नहीं। बहुत अच्छा है अगर वैसा कर रहे थे 24/7। प्लीज मेरे जुमले इंपॉर्टेंट मजलिस है। 24/7 आप गाड़ी ड्राइव कर रहे लंदन में, आप रास्ते वॉक कर रहे, आप कहीं जा रहे, आप सिर्फ इस्तगफार करो। जबान से नहीं बोल सकते, दिल में बोलते, अरबी में नहीं बोल सकते, इंग्लिश में बोलो, अल्लाह I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। जबान पे जितनी दफा इस्तगफार आएगा उतनी दफा तुम्हारी जबान पाक हो जाएगी, और जब जबान पाक होगी उसके बाद जब तुम दुआ करोगे तो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। माफी के बाद दुआ कबूल होती है। आज शब जुमा है, आज आपने दुआ कुमैल पढ़ी होगी। दुआ कुमैल में मेरे मौला के जुमलों को याद करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबल्लती तहबस दुआ। मेरा मौला बोल रहा है कि दुआओं के बीच में जो मेरे गुनाह आ गए, तेरी रहमत के बीच में जो मेरे गुनाह आ गए, अल्लाह उस गुनाहों को माफ कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने लिए तो नहीं बोल रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम हमको
درس دے رہے علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے، مولا وہ کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، علی وہ کہ جس کا نام اگر ہمارے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ آپ سوچو وہ میرا مولا۔ دعائے کمیل میں آج شب جمعہ آپ دعائے کمیل پڑھ کے آپ بار بار بول رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میری خواہش ہے جو بھی اس وقت مجھے اہل بیت چینل لندن سے سن رہا لائف، کوشش کرو کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ رجب کے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے، اس سے اچھا عمل، اس میں صدقہ دینے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اور میں نے ابھی نہر کے بارے میں کہا کہ وہ جو ریور ہے، رجب نامی جو ریور ہے، جیسے کوثر ایک ریور ہے، سرسبیل ایک ریور ہے، تسنیم ایک ریور ہے، اور کئی ریورز ہیں وہاں پہ، اتنی پاک اور پاکیزہ ریور، وہاں کی جنت کی ہر ریور پاک اور پاکیزہ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ رجب میں اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہو رہی کہ میں اس نہر کا پانی پیوں تو 200% آپ کو ملے گا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ کچھ مت کرو، کچھ مت کرو، منیمم اعمال میں جو رجب کے اعمال ہے اس میں ایک روزہ کم از کم رہے گا، ایک روزہ پورا رجب روزہ رہیں گے تو بہت اچھی بات۔ یو کے میں تو ٹائمنگز بہت اچھے، آپ کا ونٹر چل رہا، آپ ایک روزہ تو رہ سکتے، ایک روزہ رجب کا، مثال دے رہا ایک۔ اس کا یہ مطلب یہ کہ آپ ایک ہی رہو، 10 رہو، 20 رہو، پورا رجب روزہ رہو، بے انتہا ثواب۔ اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو جنت میں اس رجب نامی ریور کا پانی پیے گا۔ اب اس کا کنڈیشن کیا ہے؟ ہزاروں مسلمان ہیں، کنڈیشن، پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے دل میں ولایت امیر المومنین رہنا، امیر المومنین کی ولایت کے بعد ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور ایک چیز بتاؤ، آپ خوش ہوں گے نا، کم از کم ایک روزہ رہو، دلوں میں تو محبت علی ہے، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مولا کے جوتیاں اٹھانے، ہم جنت میں جائیں گے تو کم از کم روزہ رکھو گے تو جنت میں بھی جنت داخل ہوگا۔ 5 جنت ریور اندر ہے جنت کے، تو جب بندہ جنت کے اندر جائے گا تو اس کے وقت وہاں پہ اس کو ملے گا۔ تو رجب میں یہ کہا گیا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ مومنین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ یہ سلوک، یہ چیز تم کو اس منزل تک لے کے جاتی، اس مقام تک لے کے جاتی کہ تمہارے رجب کے سارے عمل، رجب کو ضائع ہونے نہیں دینا۔ پلیز بول رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا کہ رجب کا مہینہ ضائع نہیں ہونا۔ اگر رجب کے مہینے میں تمہارے اعمال نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، جیسے ایک نارمل منتھ تھا اسی طرح تم نے رجب بھی گزار دیا تو تم سے بڑا بدنصیب ہے۔ یہ بہترین مہینہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو کلین کرنے کا، بہترین مہینہ ہے رمضان کے پریپریشن کا، بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا، بہترین مہینہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا۔ اس سے بہتر مہینہ یہ آغاز، یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے سال میں 3 مہینے ایسے رکھے، رجب، شعبان، رمضان، کہ میرے بندے ہر چیز تم کو مل جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ رحمت تمہارے اوپر عطا کرے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برکتوں کو عطا کرے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو معاف کر کے بالکل اپنی بارگاہ میں قریب کر لے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ کی لائف کے جتنے آبسٹیکلز ہیں، آپ کی لائف کے جتنے رکاوٹیں ہیں، رجب کے مہینے میں تم دور کر سکتے ہو۔ رجب کے مہینے کو کیا سمجھ رہے؟ رجب کو کیا سمجھ رہے؟ رجب تم کو اللہ کی بارگاہ میں قریب لے جائے۔ یہ جملہ سن کے آپ بہت ایزی لے رہے کہ قریب لے، ارے بابا اگر اللہ سے قریب ہو جاؤ تو اس سے بڑا کون ہے؟ ہم یہ چاہتے کہ دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ہم قریب ہو جائیں، کسی ملک کے پرائم منسٹر سے قریب ہو جائیں، کوئی ملک کے پریزیڈنٹ سے قریب ہو جائے، ہم سمجھے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ نہیں، یہ لوگ عارضی ہے، ان سے قریب ہونے سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ سے قریب ہوگے تو ہر چیز تمہاری ہے، ہر چیز تمہاری ہے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ اگر تم کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے اس دنیا میں تو مل رہا، اصل چیز رجب آخرت کے لیے بہترین مہینہ آ گیا کہ تم آخرت تمہاری سمجھ، جو ایٹرنل لائف ہے، جو ایٹرنل لائف ہے وہ ایٹرنل لائف میں تم کو ہر وہ فیسلٹیز ملے، ہر وہ فائدہ ہو، ہر وہ رحمت ملے، ہر وہ خواہش جو تمہارے دل میں ہے وہ خواہش پوری ہو، تو رجب کے مہینے میں استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤ۔ آپ بولیں گے کتنی دفعہ کریں استغفار؟ 24/7 کرو، جتنی دفعہ چاہے کرو، خالی بیٹھے ہوئے اللہ مجھے معاف کرو، اردو میں بولو،
اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ ماہ رجب کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ مہینے میں کتنے معصومین کی ولادت ہے؟ رجب کا آغاز ہی 5ویں امام کی ولادت سے، باخر العلوم کی ولادت سے۔ وہ کل کا دن آپ کے لیے بہت ہمارے لیے بڑا دن تھا، 5ویں امام کی ولادت تھی۔ 5ویں امام کہ جنہوں نے علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ وہ معصوم امام ہے کہ جس کا لقب ہی باخر العلوم ہے۔ باخر کے معنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا، ہڈن چیز کو ظاہر کرنا۔ آپ نے علوم آل محمد کو جو بنی امیہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا، روکنا جو منافقت اللہ کے رسول کے زمانے سے شروع ہو کے کربلا تک پہنچی تھی، اور اتنا بڑا واقعہ کربلا کا ہوا، اس کے بعد یہ بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں نے علوم آل محمد کو چھپایا تھا، اور وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ علوم آل محمد باہر نہیں آتا، اس لیے کہ اس وقت بنی امیہ کے وہ ظالم حکمران اور اتنی بڑی ان کی حکومت، ظالم حکمران یہ چاہ رہے کہ وہ علوم آل محمد کو چھپا دے، اس لیے کہ یہ علوم سامنے آ جائے گا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی جھوٹی شانیں سب ختم ہو گئی۔ اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ کربلا کے واقعے نے ان کے مشنز کو مسمار کر دیا۔ مولا حسین نے ساری وہ ظالمین کو کچل دیا، لیکن جو ظالمین کا زور تھا وہ ظلم تو چل رہا تھا، اور چوتھے امام 34 ایئرس کربلا کے بعد زندہ رہے، اور انہوں نے دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے انہوں نے علوم آل محمد کو پہنچایا۔ صحیفہ کاملہ آپ کی وہ مشہور کتاب جو 5ویں امام کو تعلیم دی تھی، اور 5ویں امام اور جناب زید شہید کے ذریعے ہمارے پاس آئی، چوتھے امام کی وہ دعا۔ اس کے بعد جب 5ویں امام کو موقع ملا تو انہوں نے ایسے علوم کو سامنے کیا کہ بڑے بڑے ڈیبیٹس کیے، اس لیے کہ بنی امیہ کا خاتمہ ہونے والا تھا، ہو رہا تھا، اور بنی عباس کا آغاز ہونے والا تھا۔ یہ ظالمین اپنا ظلم کر رہے تھے، لیکن 5ویں امام نے اپنے چاہنے والوں کو وہ تعلیم دینے لگے، اور اس پر تعلیم دے کے مختلف جگہوں پہ بھیجا، اور کہا کہ یہ علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچا۔ 5ویں امام کا وہ کنٹریبیوشن، ہر امام کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ صحیح، لیکن 5ویں امام نے علم کے ذریعے، اسی امام کا تو جملہ ہے کہ امام نے کہا کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ اتنے علم کو آج اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو علم کے ذریعے سروائیو کر سکتے۔ میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو، اتنی نالج کو حاصل کرو کہ تمہارے سامنے سارے لوگ تمہارے پاس آئیں علم کو لینے کے لیے، اور علم جتنا آئے گا، جتنی نالج آئے گی، جتنا علم آئے گا، تم اتنا امام علی کو سمجھ سکتے، اتنا تم کربلا کو سمجھ سکتے۔ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ